आओ डार्लिंग, ये हमारा कमरा है। मेरा मतलब है हम सिर्फ मज़ीद 2 दिन यहीं पर रहेंगे, तब तक हम यहीं पर एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से वापस हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएंगे। तुम्हारी टिकट्स वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए कह दिया है मैंने मुलाजिम को। वो जल्दी सारा इंतज़ाम करके मुझे फ़ोन पर बता देगा, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। वैसे तुम्हें यहाँ रहने में कोई मसला तो नहीं है ना? अगर है भी तो क्या किया जा सकता है, रहना तो तुम्हें अब यहीं पर है। अब सारी ज़िंदगी तुम्हारा इतना ज़्यादा रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी वैसे भी लड़कियों के रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैंने कभी इनको चुप कराने में कुछ करवाने के लिए कुछ कहा है। वैसे भी ज़्यादा लड़कियों के साथ पास भटकता भी नहीं। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा शोहर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आई होती ना, तो यकीन करो कॉलेज में मिलने वाली वो लड़की जो असल में तुम ही हो मेरे लिए बहुत अहम हो गई थी। सच में मैंने पहले तुमसे निकाह करना था और फिर उससे। यह तो अल्लाह की करनी है कि वो भी तुम ही निकली, वरना अब तक मैं तुम्हारी सौतन का भी इंतज़ाम कर चुका होता। वो पुरसकून अंदाज में इसके साथ बैठते अपने दिल का हाल सुना रहा था, जबकि वो बस आंसू बहाती खामोशी से एक तरफ होकर बैठी थी, जैसे इस शख्स से कोई लेना देना ही ना हो। वो उसे इग्नोर कर रही थी। ये बात काबिल कबूल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खामोशी से बैठा था कि इसके रवैये की वो बर्दाश्त कर रहा था, जबकि वो बता भी चुका था कि इसे ये हरगिज़ पसंद नहीं। तुमसे बात कर रहा हूँ, अखलाकियात ही निभा लो, कम से कम हाँ या ना में यही कहकर जवाब दे दो। इसका हाथ थामकर वो उसे करीब करते हुए बोला तो ईशान ने एक लम्हे के लिए घबरा गई। मैं क्या, इसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, जबकि इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। ना जाने क्यों इसका डरा सहमा अंदाज सीधा इसके दिल में उतरता था। डार्लिंग, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तुम बैठो, मैं खाने का ऑर्डर लेकर आता हूँ। तब तक के लिए ये आंसू वगैरह साफ करो। तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शादी की पहली रात कौन रोता है? ये पागलों की तरह एक बात कहो। वो दिल से वो जो पीछे हटने ही वाला था, अचानक इसके कमर को फिर से थामता अपनी तरफ खींचता हुआ बोला था, तुम्हें खुद से दूर करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें डरा भी नहीं सकता। वैसे भी तुम्हारी हालत ना ऐसी है कि डर लगता है। ये ना हो कि मेरी शिद्दत सह ना पाओ। वो उसके कान के बेहद करीब वो सरगोशी करते हुए पीछे हटा था और अगले ही लम्हे कमरे से निकल गया, जबकि वो इसकी कुर्बत पर अब तक कांप रही थी। कारिब शाह 1 हफ्ते से गायब था। कहाँ गया था वो बिल्कुल नहीं जानती थी। पता नहीं अब इस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर कहाँ गायब हो गया था वो तो दूसरे ही दिन अपने मायके से वापस आ गई थी। इसका रहने का इरादा था, लेकिन मामी ने कहा था तुम शादीशुदा हो और बेहतर है अपने घर जाओ। इसके तो वो बस एक ही रात में वापस आ गई थी। दूसरे ही दिन इसने हवेली फ़ोन करके ड्राइवर को बुलाया और वापस आ गए। इस पर अम्मा जी तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन 1 हफ्ते से वो गायब था। टिकट्स कल की थी, वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन कारिब का तो अता पता ही नहीं था। वो कौन था इसकी ज़िंदगी में, इससे कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो इसके लिए लौट कर आता, इसकी परवाह करता है। इसे अपनी अहमियत का अंदाज़ा खूब अच्छे से हुआ था, इसलिए खुद से फ़ोन करके बुलाने की अहमियत इसमें हरगिज़ नहीं थी। जबकि अम्मा ने इसे बहुत बार फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन बाबा ने जान ने कह दिया था कि अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, इसे तंग करने की ज़रूरत नहीं। शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा, इसका फैसला बेहतर है कि वो ही करे, इसकी बीवी नहीं। तो बेहतर है इसकी लड़की को ज़्यादा अहमियत ना दो, वरना ये ना हो कि 3 दिन में ही वो लड़की को चलता करे। बाबा जान का इसके साथ रवैया बहुत सख्त था, तल्ख भी। अगर गलती से वो इनके सामने आ जाती तो वो नज़रें फेर कर आगे बढ़ जाते थे। इनकी नज़रों में खून की क्या अहमियत थी वो पहले दिन से ही समझ गई थी। जबकि अम्मा बहुत अलग थी। वो इनके साथ वक्त गुजारती थी, कुछ देर के लिए इसके पास बैठी रहती थी, कहती थी कि इन्हें यकीन है तुम कारिब शाह को बदल लोगी। वो इससे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा चुकी थी। इन्हें क्यों लगता था कि वो बदल जाएगा। अगर माँ होकर वो जब उसे बदल नहीं पाई तो उसकी क्या औकात थी। वो तो इसे अपनी बीवी भी नहीं मानता था, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए लाया था, और इसे कैसे वो इसे बदल सकती थी। लेकिन वो इस उम्मीद को कैसे तोड़ती। इसकी माँ जो रोज़ कहती थी वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अभी नहीं सही लेकिन कभी तो कभी तुम इसकी पसंद बनोगी, वो तुमसे ज़रूर मोहब्बत करेगा, बस तुम्हें इससे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। इसे कैसे मजबूर करेगी, ये सब कुछ ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तहान बन गया था। इसे हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात का खौफ था कि कब वो इसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। कितनी ही देर बैठकर सोग मनाने का इरादा है तुम्हारा लड़की? मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ आकर खाना खाओ। इसे चौथी बार से पुकारा था, जबकि सर घुट्टू में दिए वही बैठी थी। तकरीबन 3 घंटे से वो एक ही पोजीशन में इस तरह जगह पर बैठी थी। इसे देख देख कर ज़िलावर को बेहद गुस्सा आ रहा था।
تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں وہاں بیٹھ کر تمہارے ترلے منتیں کروں؟ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ یہاں آ کر کھانا کھاؤ، اس نے بہت سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار کر کے شاید اس سے پہلی ہی رات بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، وہ تو تب سے اس کے لیے اہم تھی جب سے اس نے اسے کالج میں دیکھا تھا۔ پہلے ہی نظر میں اس کے دل کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، تو وہ کیسے اہمیت نہ دیتا۔ کاش اس وقت اسے اندازہ ہوتا کہ یہی لڑکی جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے۔ وہ تو اسے دیکھتے اس پر فدا ہو گیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے زبردستی کی شادی میں وہ اتنی جلدی خوش نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے یہ یقیناً ایک پاگل آدمی ہی ہوگا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھڑا کیا۔ یقین کرو میں عورتوں کے نخرے اٹھانے کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوں، لیکن جانے کیوں میرا دل نہیں کہہ رہا تمہیں بھوکا مارنے کا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو ایک بار کھانے سے انکار کرنے پر میں اسے ساری زندگی بھوکا رہنے دیتا۔ اٹھو، یہاں آؤ، کھانا کھاؤ ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ میرے لیے یہ ایکسپیرینس بہت خوبصورت ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، کتنا مزہ آئے نا۔ چلو آؤ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ صوفے پر لے آیا، اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کا شور بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ اسے اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے کھانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے ہاتھ نہ چلایا تو اسے مجبور ہو کر خود ہی نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھانا پڑا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا، لیکن زلاور کے انداز میں سختی آ گئی تھی۔ اس کے منہ کو زبردستی کھولے وہ اسے نوالا کھلانے لگا۔ مجھے یہ بہانے بالکل پسند نہیں، بہت کچھ برداشت کرنا ہے تمہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جاگیردار دلاور شاہ تمہارے لیے ایک آسان ٹاسک ہے تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم پسند ہو میری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرو گی۔ تمہاری میری زندگی میں بہت اہمیت ہے، لیکن میری بات نہ مان کر تم مجھے ضد دلا رہی ہو۔ اسے زبردستی کھانا کھلاتا ہوا بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ میں خود کھا لوں گی۔ اس کا زبردستی دوسرا نوالے کھلانے پر وہ ہار کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب جلدی سے شروع کرو اور ٹھیک سے کھانا کھانا، کیونکہ اگر مجھے ذرا بھی لگا کہ تم نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، جو تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اپنا کھانا شروع کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے ڈر سے بڑی مشکل سے چند نوالے زہر مار کر رہی تھی۔ آج پھر ممانی آئمہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی تھی۔ میری آئمہ بہت نیک اور اچھی بچی ہے۔ ان کا ارادہ انہی کے خاندان میں کسی لڑکے کے ساتھ آئمہ کی شادی کرنے کا تھا، کیونکہ ولیمے والے دن وہ ان کے خاندان کے بہت سے جوان لڑکوں کو دیکھ چکی تھیں جو کافی امیر تھے۔ اماں تو روز کی طرح ان سے بہت محبت سے ملی تھی، لیکن ان کا روز اس کے گھر آنا یقیناً بابا جان کو پسند نہیں آیا تھا، اور آج اتفاق سے وہ بابا جان کے جانے سے پہلے ہی یہاں آ گئی تھی۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب بابا جان اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے آج آپ کا بھی دیدار ہو گیا، ورنہ میں تو اتنے دنوں سے آ رہی ہوں، آپ تو کبھی بھی سامنے ہی نہیں آتے۔ بڑی ممانی نے بڑی خوش آمدید انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا۔ شاہ صاحب نے ایک نگاہ انہیں دیکھا، صاف ظاہر تھا کہ انہیں ان کا آنا پسند نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، جس گھر میں بیٹیاں بیاہی جائیں اس گھر میں ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر آ جانے کا رواج تو ہرگز نہیں ہوتا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے خاندان میں یہ رواج ہے۔ ابھی ہماری بہو کو اس گھر میں آئے ہوئے اتنا وقت تو نہیں ہوا جتنا وقت آپ اس گھر میں گزار چکی ہیں۔ کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا اور توہین امیز بھی۔ مامی کی خوش آمدی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ جب ہمارے خاندان کے کچھ رسم و رواج ہیں، آپ کو غور کرنا ہوگا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میں تو اپنی بیٹی سے ملنے آئی تھی، ابھی نیا گھر ہے، اس کا 4 دن ہوئے ہیں شادی کو، بس اسی لیے اس کا احساس کرتے آ جاتی ہوں۔ مامی نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اتنی بے عزتی ان کی صبح کی، اس بات کا اندازہ انہیں ہرگز بھی نہیں تھا، لیکن شاہ صاحب نے تو انہیں لمحے میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہے جس کی شادی ہوئی ہے۔ کیا ہر ماں؟ بلکہ نہیں بلکہ آپ تو میرے خیال میں مامی ہیں۔ کوئی دور پا کا رشتہ ہے، اس طرح سے جہیز میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی اتنی ہی عزیز ہے تو ساتھ لے جائیں، روز یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا خاندانی برادری ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم کہ دلہن کے ساتھ دلہن کی مامی کو بھی لے کر آئے ہیں؟ اس وجہ سے ہر وقت وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا لہجہ سخت غصے والا تھا۔ مامی سے تو مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ چلیں امی، اور کتنی بے عزتی کروائیں گی اس یتیم کے لیے؟ آئمہ اس کے کان کے بے حد قریب بولی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کتنی دیر سے دیکھتا رہا۔ وہ بے حد معصوم تھی، بہت خوبصورت۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ بچپن سے اس کے لیے کس طرح اس کے جذبات رکھتا ہے. اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے اپنی پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے گا. اگر یہ لڑکی اس کی پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی وہ اس سے شادی کرتا, کیونکہ وہ پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر چکی تھی. ہر حال میں اس لڑکی کو اس کی دلہن بننا تھا. یہ فیصلہ خود دلاور شاہ نے کیا تھا. وہ اس کی تھی ہر حال میں. ابھی تو سچویشن کچھ الگ تھی. وہ اس وقت اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اس وقت اس پر اپنے جذبات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کا ڈر اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا. تم ایسا کرو کہ الماری سے میرے کوئی کپڑے نکال کر پہن لو. صبح میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا لے آؤں گا تمہاری پسند کے مطابق, لیکن فی الحال تم اتنے بھاری لباس میں ساری رات گزار نہیں سکتی. ویسے بھی یہ میری آنکھوں کو بہت زیادہ چبھ رہا ہے, کیونکہ یہ میرے نام کا جوڑا تو ہرگز نہیں. اس پر اپنی اہمیت جتاتے ہوئے بولا تو یہ شام جہانگیر نے پہلی بار نگاہ اٹھا کے اس کی جانب دیکھا. قاتلانہ نگاہیں وہ گھائل ہو گیا. آنسوں سے سجی سرخ آنکھوں نے اسے سچ میں اپنا دیوانہ بنا دیا تھا. اس کا دل چاہا کہ سارے فاصلے سمیٹ کر اسے اپنی پناہ میں قید کر لے, لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا. وہ پہلے اس پر ٹھیک سے اپنی محبت تو ظاہر کر لے. میں نے کچھ کہا, تم سے اٹھو اور جا کر یہ لباس چینج کرو. بہت برا لگ رہا ہے تمہارے جسم پر کسی اور کا نام کا لباس. میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دوں, لیکن آگ لگانے کے لیے پہلے اسے تمہارے جسم سے الگ کرنا ہوگا. اب یہ کام میں خود کروں یا تم کرو گی, اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے. وہ گہری نگاہیں اس پر جمائے ہوئے بولا تھا, جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ لمحے میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کون سے کپڑے پہنوں؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی مشکل اس پر ظاہر کی تو وہاں میں سر ہلاتا اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کے حوالے کرنے لگا. شرٹ اور ٹراؤزر میں کی لمبائی اتنی تھی کہ اس میں اس کا چھوٹا سا وجود کیا غضب ڈھائے گا یہ جاننے کے لیے وہ خود بھی بے قرار تھا. لیکن اس نے آگے سے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ اس سے فوراً سے واش روم کی طرف چلی گئی تھی. وہاں پر چینج کرنے لگی, جبکہ اس کے باہر آنے کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا. اس کی نگاہ بے تابی سے اسے اپنے لباس میں دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی. بیٹا پلیز رونا بند کرو. میں جانتی ہوں تمہارے بابا کے رویے سے سخت تکلیف ہوئی ہے. وہ ایسے ہی ہیں, کب کہاں کس بات پر غصہ آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو. آہستہ آہستہ تم بھی سمجھ جاؤ گی. گھر میں کوئی بھی ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا, بس قارب ہی ہے جو ان کا لاڈلا ہے, اپنی ضد منوا لیتا ہے, ورنہ ان کے سامنے کسی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کر بھی بات کر سکے. کہنے کو میری شادی کو 32 سال ہو گئی, لیکن پھر بھی اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. میں نہیں جانتی کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی یا قارب سے تمہاری کس طرح کے تعلقات ہیں, لیکن جتنا مجھے پتہ چلا ہے مجھے افسوس ہوا ہے کہ تم اس کی محبت نہیں بلکہ صرف ضد ہو, اس خاندان کی بہو بنی ہو. یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا اتنا گر سکتا ہے کہ صرف اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر ایک لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے. تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے اب اتنا ہی تمہاری قسمت پر رونا آتا ہے. یہ حویلی والے بہت ظالم ہیں میری جان. میں نے اس حویلی میں 32 سال گزارے ہیں. اپنی ہی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں. میں نہیں جانتی میں اس خاندان میں کیا بن کر آئی ہوں, لیکن مجھے شاہ صاحب کی پسند کا لقب ملا تھا. جب سب نے کہا تھا کہ میں من چاہی بیوی ہوں, لیکن مجھے من چاہی ہونے کا احساس کبھی بھی نہیں کروایا گیا. عجیب بات ہے نا, وہ مجھے اپنی پسند سے اس گھر میں لے کر آئے. سارے خاندان میں کہہ دیا کہ میں ان کی من پسند بیوی ہوں, ان کی محبت ہوں, لیکن مجھے کبھی بھی محبت کا احساس نہیں ملا. وہ جو کبھی کبھار مجھ سے نرمی سے بات کر لیتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. جاگیردار تھے نا, عورتوں کو سر پر نہیں چڑھاتے, ہر چیز کی ایک اوقات ہوتی ہے. عام عورتوں کو تو یہاں اوقات میں ہی رکھا جاتا ہے. ہاں, شادی کے بعد پہلی اولاد قارب تھا جو ان کے لیے بے حد اہم تھا. اس سے محبت کرتے تھے. وہ ان کا بیٹا تھا جس کے لیے وہ کبھی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. جب میں دوسری بار ماں بننے والی تھی تب ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہو, لیکن وہ شاید بیٹی کا باپ بننا ہی نہیں چاہتے تھے, اور میں نے انہیں بیٹی دے دی. شاید اسی دن ان کی محبت ختم ہو گئی. ان کا نرم لہجہ جو کبھی کبھار میرے لیے وہ ظاہر کرتے وہ بھی ختم ہو گیا. شاید وہ مجھ سے بیٹی نہیں چاہتے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے اپنی بیٹی کو میں نے کبھی اکیلے پالا ہو, بالکل تنہا. ان کے باپ نے کبھی بھی ان کی پرورش میں اپنا حصہ نہیں دیا. ان کے لیے میری بیٹی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا. انہوں نے اسے کبھی اپنی محبت نہیں دی اور ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا. اپنے ہی بھائی کی شادی میں وہ صرف نکاح والے دن آئی, کیونکہ انہیں پسند نہیں. ان کی بیٹی ان کے سسرال سے زیادہ مائکے میں آئے. اس کی شادی کو صرف 10 مہینے ہوئے ہیں, اور ان 10 مہینوں میں وہ صرف 2 بار ہی گھر آئی ہے. تم سوچ رہی ہو میں یہ سب باتیں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ کہ مجھے تم سے امید ہے. قارب ہر ضد کو پورا کرنا شاہ صاحب اپنا فرض سمجھتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے اس کی وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز. ان کے لیے بس قارب کی ہر خواہش کو پورا کرنا ان کا فرض ہے. میں قارب کو کبھی صحیح اور غلط کی پہچان نہیں بتا پائی. مجھے کبھی حق ہی نہیں دیا گیا کہ لیکن شاید تم کر پاؤ.
تم جب سے اس گھر میں آئی ہو مجھے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، وہ جو اتنے سالوں سے اس حویلی میں چل رہا ہے سب ختم ہو جائے گا، غلط کو غلط اور اس کو صحیح کو صحیح سمجھا جائے گا۔ مجھے یقین ہے تم کارب کو بدل دو گی، میں نہیں جانتی مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، پر مجھے لگتا ہے تم سب کچھ بدل دو گی۔ اس حویلی کے مرد جو محبت کے دعوے دار ہو کر بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، تم انہیں بدلنے پر مجبور کرو گی۔ مجھے یقین ہے تم سب کچھ ٹھیک کر دو گی، تم میرے بیٹے کو صحیح راہ دکھاؤ گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جبکہ وہ انہیں سنتی بالکل خاموش تھی، تھا ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے۔ وہ اس کی شرٹ ٹراؤزر پہن کر باہر آئی تو سب پہلے اسے بہت زیادہ ہنسی آئی، کیونکہ وہ اس کے کپڑوں میں بالکل چھوٹی سی معصوم بچی لگ رہی تھی، لیکن وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہنس کر یا اس کا مذاق اڑا کر وہ اسے بالکل بھی نروس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، اس کی نگاہیں بھٹک کر اس کے نازک سے سراپے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا بھاری لباس میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اور اس وقت وہ اس کے لباس میں اس کی خوشبو کے اثار میں پوری طرح قید تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی لگائے ہوئے تھا۔ بیگم کیا آج رات آپ صوفے پر بیٹھ کر گزارنا چاہتی ہیں؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے تو میں اس سردی میں وہاں بیٹھوں، اور مجھے میری بیوی کو بیمار کرنے کا شوق بھی نہیں ہے، تو یہاں آ جاؤ، فکر مت کرو، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو میں امریکہ جا کر شروع کروں گا، یہاں پر نہیں۔ اس لیے جو ڈر اپنے دل میں پال کر بیٹھی ہو اسے نکال دو ڈارلنگ، میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ وہاں آ کر تمہارے تلے کروں گا۔ اتنی دیر کے بعد بھی جب اس کی بات نہ سن کے اٹھی تو وہ زیادہ سختی سے بولا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتا ہوا وہ اس کے سر پر سوار ہوا، لمحے میں اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لایا۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو بہت اچھا ہے، سمجھ گیا میں، تم مشرقی لڑکی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتی، ہاں؟ اٹس اوکے، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اگر تم آج رات سے ہمارا ریلیشن شپ شروع کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ لمحے میں اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ شام کو جیسے سووات کا جھٹکا لگا، وہ اس کو خود سے دور کرنے کے لیے اس کے کندھے پر زور زور سے ہاتھ باندھ لگی، وہ جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے اتنے نزدیک کیے ہوئے تھا کہ اس کے سینے میں دھڑکتا دل شام کو اپنا دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کے کمر میں ڈالے اسے بے حد نزدیک کیے ہوئے تھا، اس کے لبوں کو قید کیے، وہ جیسے آج ہر حد پار کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کی پناہوں میں موجود لڑکی آنسو بہاتی بے بسی کی انتہا پر تھی، وہ تو بس اسے چھونا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں کھونا چاہتا تھا۔ وہ محبت تھی، کوئی غیر نہیں تھا، لیکن اس کا رونا مزاحمت کرنا اسے بدمزہ کر گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ آج کی یہ رات تمہارے ساتھ بے حد حسین بنا دوں تو سو جاؤ، ورنہ آج کی رات اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے، میرے جذبات کو برداشت کرنا تمہارے بس سے باہر۔ اس کا لہجہ دھمکے میز تھا، جبکہ شام اس سے دور ہوتی گہری گہری سانس لیتی، اپنے آنسو صاف کرتی، وہ بستر پر لیٹ کر بلینکٹ کے اندر بری طرح کانپنے لگی۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کو ترس آیا، کیا وہ اس کی شدتوں کو ساری زندگی برداشت کر پائے گی؟ کیا وہ سمجھ پائے گی اس کے جذبات کو؟ جاگیرداروں میں ذرا لگ تھا، محبت میں کھڑا سچا۔ آج ان کی فلائٹ تھی، وہ نہیں آیا تھا، شاید وہ اس کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جاتا۔ وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے پرسکون تھی، نہ تو وہ آیا تھا نہ ہی کوئی خبر۔ اماں تو بہت پریشان تھی، جو اس سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھی، انہوں نے کہا تھا، انہیں یقین تھا وہ کارب کو بدلے گی، لیکن وہ کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس رشتے کو بھی صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا تھا، اور یہ صرف اس کی ماں کی ایک غلط فہمی تھی، تو وہ دور نہیں کر پائی تھی، اس کی امید نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ صاف صاف بتا دے، صرف اسے اپنا دل بھرنے کے لیے لمٹ دیے ہوئے ہے، جس دن وہ اس سے اکتا گیا 2 لفظ طلاق کے بول کر اسے فارغ کر دے گا۔ وہ کہاں اسے بدل سکتی تھی، کہاں اسے اس کی اوقات یاد دلا سکتی تھی؟ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، اپنے سامنے اس کو پا کر وہ حیران رہ گئی، اس کا یوں اچانک آنا غیر متوقع تھا۔ وہ ایک دم فریش چہرے پر مسکراہٹ سے جائے آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس کے چہرے سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا اس نے پچھلے 1 ہفتے سے اسے یاد کرنے کی غلطی بھی کی ہے، یا پھر سوچا بھی ہے کہ ایک لڑکی اس کے نکاح میں اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھو، جا کر تیار ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ رہتا ہے فلائٹ میں، وہ ذرا سختی سے کہتا شرٹ کو اتار کر وہیں بیڈ پر پھینکتا بولا۔ ہرولین بنا کچھ بولے شرٹ کو اٹھاتی اندر رکھنے لگی کہ اس کی نظر اس کی شرٹ پر لگی لپسٹک کے نشان پر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ سے گئے، اس کی یاد آتی، ابھی تو کیسے وہ تو یہ 1 ہفتہ کسی اور کے ساتھ رنگین کر کے آیا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا،
اس کی ماں اس سے بہت زیادہ امیدیں لگا رہی تھی کہ اب اس کی امیدوں پر پورا اتر پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے سرخ نشان دیکھتی وہ جیسے اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ جب وہ باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا، اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ میری شادی کی خبر سن کر میری ایکس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ خیر دھچکا تو بہت سارے لوگوں کو لگا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے منا لیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ صرف چند دن کی بات ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتا۔ وہ اس کا گولا بنا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ یہاں بیٹھ کر آنسو بہانے سے بہتر ہے جا کر تیار ہو جاؤ۔ میں صفائیاں دے کر تمہارے آنسو صاف کرنے سے قاصر ہوں۔ یہاں پچھلے ایک ہفتے سے لڑکیوں کے ساتھ ہی تھا، ایک ہی شکل کے ساتھ بور ہو جاتا ہوں، اس لیے ریفریشمنٹ کے لیے گیا تھا۔ یہ آنسو بہا کر کوئی فائدہ نہیں، تمہاری اوقات صرف وہاں تک ہے۔ پھر وہ بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے فرش پر لے گیا۔ اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھا کر اس کے دیکھ پاتی۔ اس کے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر کتنی بے عزتی کروائی تھی اس نے اپنی، اور جب سے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی، بولتی بھی کیسے، اس نے اس کی ساری اکڑ توڑ دی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اس کے وجود کو نظر انداز کرتے تھک گیا تھا۔ وہ کب سے اپنی نظروں کو ٹی وی پر مرکوز کیے ہوئے تھی، لیکن آخر کتنی دیر تک وہ اسے نظر انداز کرتا۔ اس کے پہلو میں اس کی چاہت تھی، اس کی محبت تھی، جس کے لیے وہ اسے ہر وقت ہر فیصلہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر کے اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اپنا دل کھول کر اس کے قدموں میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ اس کی جانب اٹھی تو دل اتھل پھتل ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بستر کے اندر جاگ رہی ہے، اس کا دل مچل مچل کر اس کی قربت پانے کو بےتاب تھا، لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دل چاہے اسے اپنی بازوں میں قید کر کے اپنی تمام تر شدت اس کے نازک وجود پر نچھاور کر دے۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی وہ اسے ایک ہی نظر میں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا جس لڑکی کو پھپھو اس کے لیے پسند کریں گی، جس کا بیٹی کا ہاتھ وہ اس کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کر کے گئی تھی، اسے اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی۔ کل تک تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جس لڑکی سے وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے وہی اس کی پہلی بیوی بن کر اس کی پناہوں میں آ جائے گی۔ اس کا دل اس کے نام کی طلب کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل کے تمام جذبات اس کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اب تک تو اس لڑکی نے اس کے ساتھ کو بھی قبول نہیں کیا ہوگا۔ اس کی پھوپھو بھی تو ایسی ہی تھی، انتہائی بزدل، نہ کبھی بھائی کے سامنے آواز اٹھائی، نہ کبھی شوہر کے سامنے ڈٹ کر سا مقابلہ کر پائی۔ بہت کچھ سہا تھا انہوں نے ابھی اپنی زندگی میں، لیکن وہ شام کو ایسا نہیں رہنے دے گا۔ وہ اسے بہادر بنائے گا، اسے اپنی محبت کا تحفظ دے گا۔ وہ اپنے خاندان کے باقی جاگیرداروں کی طرح ایک کونے میں نہیں پھینکے گا، بلکہ اسے اپنے دل کی دنیا کی ملکہ بنائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچ بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہوئے تھی۔ 15 دن ہے تمہارے پاس، ان 15 دن میں تم اسے اپنا بنا سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے ان 15 دنوں میں تم اسے اپنی طرف مائل کر لو گی۔ وہ دل سے برا نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد صرف تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو وہ تم سے نکاح نہ کرتا۔ جاگیردار ہے، اپنا حکم کسی طرح سے بھی چلا سکتا تھا، لیکن اس نے تم سے نکاح کیا، تمہیں اپنے گھر میں لایا، وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تم سے نکاح کیا، تمہیں کیا لگتا ہے اس نے اپنی حفظ مٹانا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ تمہیں کسی بھی طرح سے اٹھا کر اپنی مطلب پورا کر کے تمہیں کہیں بھی پھینک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تم سے نکاح کیا، تمہیں عزت دی، اس کا خاندان میں بیاہ کر لایا، تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ اس کی زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔ بس تم کوشش تو کرو اسے اپنی طرف کرنے کی، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی۔ بس تم ہمت نہیں ہارنا، تم سب کچھ ٹھیک کر لو گی میری بچی۔ وہ اسے رخصت کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی ہی دیر باتیں کرتی رہی، جبکہ کارم نے تو کبھی اپنی ماں سے اتنا وقت بات نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے گلے لگ کر ماں کو خدا حافظ کہتا گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ماں سے جھک کر پیار بھی نہیں لیا تھا، کہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اتنا وقت بات کرتا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی امی جان، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی، لیکن پلیز مجھ سے زیادہ امید مت مانیں، میں اتنی بھی بااثر نہیں ہوں۔ وہ ان سے کہتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھ خزانوں کی آواز سے کھلی، لیکن خود کو اس کے حصار میں پا کر وہ کانپ گئی۔ اسے شدت سے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا، جبکہ وہ دوسری سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کیے اس کی گردن میں مونچھ پائے ہوئے تھا۔ اس شام کو سانس لینے میں دشواری پیش آئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اگر وہ اس کی پناہوں میں قید رہی تو دنیا دوسری سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا پورا بدن بھی کانپنے لگا۔ اس کے کانپنے کو محسوس کر کے ہی شاید اس کی آنکھ کھلی تھی۔
کیوں کانپ رہی ہو تم؟ کیا سردی لگ رہی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا پھر اٹھ بیٹھا۔ جب نظر اس کے لبوں پر پڑی، رات شاید وہ اس کے ہونٹوں پر ظلم کر گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اسے خود پر پیچھے دھکیلتی وہ گرا کر بولی، لیکن آواز جیسے حلق میں دب گئی تھی۔ میں کہتی ہوں چھوڑے مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میرے بابا مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ مجھے لینے آ جائیں گے، وہ تمہاری پولیس کمپلین کریں گے، تم جیل جاؤ گے۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم مجھے، وہ اس کے سینے پر مکے پسارتی بولی جا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں کی مار کھا کر خوش ہو رہا تھا۔ ہائے جانو، تم بولتی بھی تو ہو، کتنا پیارا بولتی ہو، دل کو خوش کر دیا تم نے۔ وہ لمحے میں اسے اپنے قریب کھینچ کر بیڈ پر گراتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔